अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अखलास व तकवा। पहले मैं आपको बताती हूँ कि अखलास व तकवा के मानी क्या हैं। इखलास के लिए हम खुलूस नीयत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके लफ्ज़ी मानी है खालिस करना, यानी खालिस उस चीज़ के लिए बोला जाता है जो मिलावट से पाक हो। इसी तरह तकवा के लफ्ज़ी मानी है डरना, बचना या परहेज़गारी। शरीयत में इसका मफ़हूम ये है कि इंसान के दिल में इस बात का एहसास और खौफ पैदा हो जाए कि अल्लाह मेरी हर बात को देख रहा है, जिसके मुताबिक हिसाब किताब के बाद मुझे इनाम या सज़ा दी जाएगी। इस खौफ और एहसास के तहत वो नेकियों परहेज़गारी की रवश इख्तियार करे और अपने आप को आखिरत के बुरे अंजाम से बचा ले। इसे कहते हैं तकवा। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अमल को दज्जाल से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया गया है? इसका पहले आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरके खफ़ी को दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया है। अब पहले मैं आपको बताती हूँ कि दज्जाल है क्या, दज्जाल का फितना क्या है। दज्जाल क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। काना दज्जाल क़यामत के करीब दुनिया में आएगा। इसकी इंतहाई खौफनाक शक्ल होगी, जो अपने आप को रब कहलवाएगा, और वो उसके पास एक अंगूठी होगी, एक रिंग होगी। वो हर एक के पास जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। जो उसकी बात मान लेगा उसके डर से या ईमान से फिर जाएगा, उसको वो छोड़ देगा। जो कहेगा कि हमारा रब अल्लाह है, उसको वो अपनी अंगूठी लगाएगा और उसकी मौत वाक़या होती जाएगी। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन ये हकीकत है कि दज्जाल ने क़यामत के करीब आना ही आना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए। अब आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरके खफ़ी को दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया है। शिरके खफ़ी है क्या? शिरक कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को बराबर लाना, अल्लाह की बात में किसी को शरीक करना। खफ़ी कहते हैं छुप कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरके खफ़ी को दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा खौफनाक करार दिया है। शिरके खफ़ी है क्या? बेटा आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज किस लिए हम पढ़ते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया था, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो कुल इन्ना सलाती, सबसे पहले नमाज का जिक्र आया है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया है, अल्लाह से गुफ्तगू का एक ज़रिया है। लेकिन अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और कोई हमें अचानक देख लेता है, और उसको हम देख लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कोई हमें देख रहा है, तो हम अपनी नमाज को लंबा कर दें, अपनी नमाज में ज़्यादा खुशू खुजू कर दें, सिर्फ दूसरे बंदे को इम्प्रेस करने के लिए, तो इसको शिरके खफ़ी कहते हैं। क्योंकि नमाज तो हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें हमारा मकसद ये बन जाता है कि कोई जो देख रहा है वो खुश हो कि ये कितनी अच्छी नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये शिरके खफ़ी है। इसलिए नमाज हमेशा पढ़ें आजिज़ी से और अल्लाह को राज़ी करने के लिए। किसी को देखकर नमाज को लंबा करना या नमाज में आजिज़ी करना या नमाज को बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी मिलकर कोशिश ये हो कि हम जब नमाज पढ़ें तो उसको अच्छे तरीके से तमाम अरकान उसके अदा करके हम सही तरह से नमाज पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखावे की नमाज को क्या कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक दिखावे की नमाज को शिर्क कहते हैं। क्योंकि अब देखें, जब हम अल्लाह को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। हम अल्लाह की इबादत को अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। नेक्स्ट देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रयाकारी से क्या मुराद है? इसका आंसर देखें। जो काम लोगों को दिखाने के लिए किया जाए उसे रयाकारी कहते हैं।
اور اسلام میں ریاکاری کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اجر سے نوازے گا بھی۔ لیکن اگر ہم جو کام بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ہم سے خوش ہوں، تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور اسلام میں ریاکاری کی اجازت نہیں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اخلاص و تقوی سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر دیکھیں۔ اخلاص و تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یعنی ہماری نیکی کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، وہ برے انجام سے بچ جائے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے نیکی کرنی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ ہم نے برے انجام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ نیکی اور وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو، ہم اسے نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر اس کام سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ہر برائی سے بچیں جو اللہ تعالیٰ نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام بے لوث ہو کر اللہ کی رضا کی خاطر کریں، تو اس کو اخلاص و تقوی کہتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیک نیتی سے مراد کہ ہماری نیت صاف ہو، نیت لوگوں پر احسان کرنا نہ ہو، نیت لوگوں کو دکھانا نہ ہو، نیت یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں برے کاموں سے بچا لے، تو اس کو اخلاص و تقوی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیں۔ تو آئیے اس لیسن کا لاسٹ شارٹ کوشچن ہے، قرآن کریم نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے؟ اس کا آنسر ہے، قرآن پاک نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد تقوی کے حصول کو قرار دیا ہے، یعنی ہم جو نیک کام کرتے ہیں، جو ہم عبادات کرتے ہیں، جو ہم برے کام کرنے سے بچتے ہیں، برے اعمال کرنے سے بچتے ہیں، ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کو تقوی کا حصول کہتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی میں ہر نیک کام جو ہم کرتے ہیں، تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اور جن عبادات سے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کو تقوی کا حصول کہتے ہیں۔ یعنی زندگی میں ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرنا تقوی کے حصول، اسی کو تقوی کا حصول کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی تمام اعمال و عبادات کا مقصد صرف اور صرف تقوی کا حصول ہے۔ بیٹے پہلے ہم شارٹ کوشچن کر رہے تھے، آج ہم اس کے ساتھ ساتھ 2 لانگ کوشچن بھی کریں گے۔ یہ بہت لانگ نہیں ہے لیکن بڑی ڈیٹیل سے ہیں۔ اب ہم پہلا لانگ کوشچن دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ یہ اس کوشچن میں 3 پارٹ ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اخلاص کے لفظی معنی، اس کے بعد انسانی تعلقات میں اخلاص کیا ہے، اور سب سے لاسٹ میں ہے دین کے لحاظ سے اخلاص کیا ہے۔ تو اس کو بیٹا میں نے پوائنٹس میں اس کو میں نے آنسر دیا ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہے اخلاص کے لفظی معنی، اس کا آنسر دیکھیں۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، یعنی اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خالص، یعنی جو چیز ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یعنی اس میں آپ فرض کریں، جیسے ہم نے بھی پہلے پڑھا ہے، اگر نماز میں ہم شرک خفی کرتے ہیں، یعنی کسی کو دیکھ کر ہم نماز کو لمبا کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کر رہے ہیں، جس کے ڈر سے ہم نماز کو لمبا کر رہے ہیں، تو وہ اخلاص تو نہ ہوا۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے،
صدقہ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، حج پہ جا رہے ہیں تو مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ یعنی جو چیز ملاوٹ سے پاک ہو اس کے لیے ہم خالص کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس کا سیکنڈ پارٹ ہے انسانی تعلقات میں اخلاص کا مطلب، یعنی انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں اخلاص کیا ہے۔ اس کا دیکھیں، انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ اس میں کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ یعنی تعلقات میں اخلاص کا مطلب ہے کہ جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں ہم کسی کو صدقہ دینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت پوری ہو جائے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اس میں ہماری کوئی نمائش بھی نہیں ہے، کوئی ذاتی غرض بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ اس سے صدقہ دے کر ہم اس سے دوبارہ کوئی اپنا مقصد لیں گے، کوئی اپنا ذاتی کام کروائیں گے۔ تو یہ ہے تعلقات میں اخلاص۔ یا اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ اس کو صحیح مشورہ دیتے ہیں اور آپ اس مشورے کے ساتھ ساتھ اس کے اس مشورے کو لوگوں کے پاس جا کر نہیں بتاتے کہ میں نے اس کو فلاں جگہ یہ کہا تھا یا ایسے کہا تھا یا وہ میرے پاس چل کے آیا تھا۔ مقصد یہ کہ آپ اس کے راز کو راز رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے تعلقات میں اخلاص، یعنی آپ جس کے ساتھ چلیں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر صحیح طور پر چلیں، اس کو کہتے ہیں انسانی تعلقات میں اخلاص۔ آگے اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ہے دین کے لحاظ سے اخلاص کا مطلب۔ دین میں اخلاص کا مطلب ہے کہ آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس میں کوئی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ یعنی کیا ہے دین میں اخلاص؟ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام کام، کوئی بھی جہاد پہ نکلنا، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مقصد کیا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ نہیں کہ لوگ راضی ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو۔ جب ایک انسان کی زندگی کا ہر مقصد اللہ کو راضی کرنا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعہ ہی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور یہی دین کے لحاظ سے اخلاص ہے۔ اور جو آدمی اخلاص سے کام لیتا ہے اسے مخلص کہتے ہیں، اور مخلص لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، منافق لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے جو کام بھی کریں، انسانی تعلقات ہوں یا اللہ کی عبادت ہو، تو اس میں ہم مخلص ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ یہ تھا ہمارا فرسٹ لانگ کوسچن۔ آگے دیکھیں سیکنڈ لانگ کوسچن۔ ہمارا کوسچن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح سے کی یا کس طرح سے فرمائی؟ تو بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی جاؤں۔ جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کسی میل صحابی کا نام لیتے ہیں، اور جب کسی فیمیل صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہا کہنا چاہیے۔ عنہ مرد کے لیے ہے اور عنہا خاتون کے لیے ہے، یعنی عورت کے لیے ہے، اور ہمیں رضی اللہ عنہ کہنا اور رضی اللہ عنہا کہنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور صحابی واحد ہے اور صحابہ اس کی جمع ہے، یعنی صحابی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، صحابہ کرام جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح سے کی؟ اس کا آنسر دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت کعب الاحبار کو ابی بن کعب بھی کہتے ہیں اور کعب الاحبار بھی کہتے ہیں، انہوں نے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت کعب الاحبار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے۔ حضرت امیر المومنین اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفہ دوم تھے۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت کعب الاحبار سے پوچھا کہ تقویٰ ہے کیا؟ تو حضرت کعب الاحبار نے بہت اچھی ایک مثال دی۔
انہوں نے پوچھا کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستے سے گزرا کرتا تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے ایک مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ آپ اگر کسی خاردار راستے سے، خاردار راستہ ہے کیا، خاردار جھاڑیاں ہے کیا، ایسی جھاڑیاں جن کے اوپر بہت زیادہ کانٹے لگے ہوئے ہوں، گزرنا انتہائی مشکل ہو، گزرے تو ڈر ہوتا ہے کہیں پاؤں کو نہ لگ جائے، ہاتھ کو نہ لگ جائے یا کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے، یعنی بہت زیادہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، میں اپنے باپ کے جب اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرتا تھا۔ آگے دیکھیں، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ جب دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوتی تو آپ راستہ کیسے طے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا اور دوسری طرف اپنے راستے سے کانٹوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا تھا اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا کہ کہیں میرے کپڑے نہ جا لگیں کانٹوں کے ساتھ، اور دوسرے ہاتھوں سے کانٹے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں حضرت کعب الاحبار نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یعنی دنیا کی زندگی ایک راستہ ہے جو کہ خاردار ہے، دونوں طرف صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے لیکن دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دونوں طرف کی جھاڑیوں سے بچا کر سیدھا چلتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتا جاتا ہے تو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ راستے جو دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں دیکھنے میں ان میں ہمیں بہت اٹریکشن نظر آتی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے قیامت کے دن خاردار جھاڑیاں بن جائیں گی، یعنی دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو ہمیں ادھر ادھر سے اچھی چیزیں لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ چلیں آج نماز نہیں پڑھتے، یہ ڈرامہ لگاؤ، یہ دیکھ لیں، یہ کام رہتا ہے یہ کر لیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، آج قرآن پاک نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، آج ماں کی بات نہیں مانی کوئی بات نہیں ہے، آج میں نے یہ فلاں کام ضروری تھا، اپنے دوست کے گھر جانا تھا، جھوٹ بول کے چلے گئے ہیں، یا کوئی ایسا کام جس میں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی کر کے بھی میں وہ کام کر کے خوش ہو جاتی ہوں، تو وہ جو خوشیاں ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے خاردار جھاڑیاں ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور بچنا کس طرح سے ہے؟ پھونک پھونک کر قدم رکھ کر، کیونکہ وہ خاردار جھاڑیوں کی طرف کھینچ کون رہا ہے؟ شیطان۔ اس کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو برے کاموں کو بہترین کر کے دکھائے، اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ اس کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچ کر صراط مستقیم پر سیدھا چلنا یہی تقویٰ ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، دونوں طرف سے جو اٹریکٹیو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر، جو ہمیں شیطان اٹریکٹیو کر کے دکھا رہا ہے ان کو چھوڑ کر، جو اٹریکٹیو چیز یعنی صراط مستقیم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے اس پر چلنا یہی تقویٰ ہے۔ یہ بیٹا آپ کے 2 کوسچن ہو گئے ہیں، 5 شارٹ اور 2 لانگ کوسچن، ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، باقی جو 2 لانگ کوسچن ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔